वेलकम बैक। और अब हम अपने दूसरे सेशन में मौजूद हैं ईद कुर्बा, और आज का जो स्पेशल शो है यानी आज तीसरा दिन है, और ये हमारा पहला डिसाइड हुआ था कि हम पहले दिन शुजात रईस कदीरी साहब के साथ शो करेंगे, लेकिन फिर ऑन डिमांड ऑफ मैनेजमेंट हमें आज इनको तीसरे दिन बुलवाना पड़ा। वो रीज़न ये था कि शुजात रईस कदीरी साहब के बारे में अगर मैं बताता ये चलूँ आपको कि मेरे अल्फाज बहुत महदूद हैं। उनका तजर्बा, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी अनधनक मेहनत इतनी है कि अल्फाज ख़त्म हो गए। छोटा आदमी होने के नाते जितना मैं बोल सकूंगा मैं बोलूँगा कि इनके बारे में जब चैनल ने कहा कि नहीं इनसे बात करनी है क्योंकि ये वो निसाब हैं ज़िंदगी का जो कि आपको बेहतर अंदाज में ना सिर्फ बताते हैं बल्कि सिखलाते भी हैं कि हमने क्या करना है। पेश इनके बैंक अल-फलाह, जो कि अगर सोचे तो बैंक अल-फलाह अपने लिए ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन बैंक अल-फलाह ये कहता है कि नहीं, मेरी आवाम, मेरे पाकिस्तान के लोग और इंटरनेशनली भी जो कार्ड यूज़ करते हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी ना फैसिलिटेट करना बैंक अल-फलाह का एक कहते हैं ना कि एक मावर रहा है कि हमें अपने लोगों को गैदर करना है। और गैदर करने के साथ साथ ये चीज़ होती है कि आपको अंडर द वन प्लेटफॉर्म तमाम चीज़ों की रसाई हमें देनी है, बिल्कुल तमाम सहूलियात दी जाए, बिल्कुल। और सदारती अवार्ड याफ्ता जो कि 13 मई को मिला, और हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ आज मौजूद है। और आज का दिन क्योंकि ईद का है, लेकिन ये नाम जब भी आता है और कलाम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। बहुत इनका नाम आए, पीटीवी का हम नाम लें, इनका नाम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। और सॉलिद जाफर भाई के घर से लिखी हुई जो नातें हैं वो इन्होंने पढ़ी, और जब भी इनको बिना कोई भी आप कारी वहीद जफर साहब की कलाम दे दें, किसी का भी कलाम आप बोलते हैं इनको कि आप पढ़ें, तो वही अकीदत इनकी अपनी अल्फाज में, अपनी आवाज़ में वही मोहब्बत आपको फॉर्म करते हैं। और अक्सर बेशतर मुझे मैसेजेस आते हैं कि इनकी आवाज़ में नात या कलाम सुनते हुए अक्सर ऐसा फील होता है कि हम मदीने की इस गली से गुजरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह की तरफ से, वो कहते हैं ना कि छोटा सा एक तारुफ है, ये बंदा बहुत बड़ा है कि जिनको हम उस्ताद मोहतरम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक हो आप तमाम हज़रात को, तमाम अवाम को। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जितने लोग इस प्रोग्राम को सॉरी कि आपको मैंने जो है वो तीसरे दिन तंग किया, मैं पहले दिन कर रहा था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कोई बात नहीं है। देखिए जहां हमारी जरूरत जिस वक्त होती है हम पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मना नहीं करते। को इनको तंग किया। मुझे पूछ रहे हैं ज़िशान, ईद का दिन है, दूसरा दिन हो गया, मैं कहा सर आपके लिए मसला है कि मैनेजमेंट ने कहा तीसरे दिन बुलवाना, क्योंकि यहाँ पर सर आपके क्वेश्चन करूंगा, लेकिन हमारे साथ दूसरे मौजूद है सॉलिद जाफर भाई कि जब हम बात करते हैं इम्तिजाज की, जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जो कि आप हमेशा देखते हैं कि दीन सबके लिए है। दीन में क्या बातें हैं, दीन में किस तरीके से हम लेकर चलते हैं, और दीन में हमें क्या अल्लाह ताला सिखाता है। तो उसी के साथ अगर हम कन्वेंशनल बातें करते हैं, हम फोरम्स की बातें करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं, हम बैंकिंग सेक्टर पर बात करते हैं, पाकिस्तान का लॉस एंड प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वहाँ पर सॉलिद जाफर भाई हैं जो कि हमें बताते हैं कि पाकिस्तान की, सुनते तो हम बहुत ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, वो हमें ये बताते हैं। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सर। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को भी जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह ये जो जोड़ी है अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। और मैं इनके लिए कहता हूँ ये हैदराबाद में थे जब ये अवार्ड के अगले दिन ही इनको हमने हाईजैक कर लिया, खबरदार किसी और शो में गए आप, तो इनको जब वो हैदराबाद जाते जाते उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड करवाया। ये मोहब्बत होती है, एंड अल्लाह तबारक व तआला इस जोड़ी को नजर बद से बचाए। मेरे छोटे भाई की तरह है ये, नहीं समझना बड़ी बात होती है ना, मेरे छोटे भाई की तरह है, और तकरीबन 40-45 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और थिक एंड थिन में साथ रहे हैं। इन्होंने जब मुझसे कहा कि भाई ये करना है तो मैं इनके साथ हो लिया। माशाल्लाह। रूह रवा जो हैं ये बैंक अल-फलाह की तरफ से ये जो प्रोग्राम चलता है उसके रूह रवा यही हैं। आप इन्हें खामखा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहते हैं, रूह रवा कहिए। नहीं, इनका कॉन्सेप्टर है, इसको फॉर्म करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं ना कि प्रोग्राम इज नथिंग बट ही इज एवरीथिंग। असल में पाकिस्तान टेलीविजन की लैंग्वेज में हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसको कहते हैं, जिसका आइडिया होता है रूह रवा या प्रोजेक्ट डायरेक्टर। टीवी से मैंने रेडियो पाकिस्तान से सीखा था। अच्छा, आप रूह रवा, आपके एक टास्क आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो कि ऑन एयर बोलूंगा, ठीक है? आपके घर आऊंगा मैं आज रात में, और मुझे कुछ नए नोट चाहिए, वो किसी एक बंदे ने मांगा, खत्म हो गई। देखिए अभी एक बात सुने, अभी तो मैं दफ्तर जा ही नहीं रहा, और घर से निकाल कर दें आपको, मैंने टास्क दे दिया। नहीं घर से मैं मशीन तो नहीं है मेरे के पास, नहीं ईदी जो आप देते हैं ना लोगों को, मैं उसमें से चोरी करूंगा आपसे। मैं पहले ईदी तो अभी तो खुद को है,
نہیں تو وہ نہیں مسئلہ یہ کہ ہم چیزوں کو کہتے ہیں نا آپ آئیے جو ہوگا آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں, ہم بات کرتے ہیں جی ہاں بالکل, گرمی کے اندر ہم بات کرتے ہیں اے سی کی, اور ہم سے زیادہ بات کرتے ہیں بچے. نہیں ہم اے سی کی بات کرتے ہیں نا بڑے, لیکن ہم بھی بچے بن جاتے ہیں جب بات آتی ہے آئس کریم کی, ٹھنڈ کی. تو وہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے, جی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شبیع الحسن رضوی صاحب جو کہ کنٹری مینیجر ہیں فرزان آئس کریم کے, اور بڑے زبردست سے فلیورز ہوتے ہیں اور ڈفرنٹ. آئس کریم کی فیل آ رہی ہے ان کا نام لے لے کے. ہاں میں نے ان کے اوپر پلینٹی ڈالی ہے. السلام علیکم. زبردست آئس کریم ہے, میں کھا چکا ہوں, لیکن آپ نے ندی دیا ڈال دیا کہ بندہ بار بار کھائے. اچھا ایک چیز میں ضرور, سوری فار انٹرپشن, شبی ہے کہ سبی ہے؟ شبی ہے. اچھا مجھے سبی بولا گیا, شبی میں نے وہ کیا. بہرحال شبی ہے یا سبی ہے, آئس کریم سب کو پسند ہے. نہیں بالکل میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر شبی ہیں تو بہت اچھے ہیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ ماشاءاللہ ہونے والی ہے. ہاں بالکل کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل آج عید کا تیسرا دن ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے, کیونکہ لوگ گوشت کے ساتھ ساتھ میٹھا کا مانگ رہے ہیں, میٹھے میں آئس کریم جا رہی ہے, لوگ کیک کی صورت میں لے رہے ہیں, اور آئس کریم بھی آ رہی ہے تو بڑے مزے کی. ہاں کیک آئس کریم ہوتی ہے, بہت ساری آئس کریم ہوتی ہے, لوگ لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, بس انجوائے کر رہے ہیں. بس یہ بس آج آخری دن ہے, کل تو پھر وہی آفس شروع ہو جائے گا. ہمارے تو ہفتہ اتوار چھٹی نہیں ہوتی نا, سیزن چل رہا ہے شادیوں وادیوں کا. دعوتیں تو خیر ویسے عید الاضحیٰ کی جو دعوتیں ہیں ویسے وہ پورا مہینہ ہی چلتی ہیں, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ رشتہ داروں نے یہ ویکینڈ رکھ لیا, پھر کچھ نے وہ, کچھ نے وہ, تو ماشاءاللہ یہ رونق لگی رہتی ہے, ایک مہینے تک تو لگتی ہے. میرے کو اچھا دوسری بات کہ بینا میں یہ بولوں گا کہ ہمارے یہاں پر نا عید کا 3 دن تو ہم بڑے ویلکمنگ ہوتے ہیں نا, اس کے بعد ویلکم ختم جذبات ہمارے جو ہو جاتے ہیں. اس بار ہم استاد محترم سے پوچھیں گے. ہمیں ایک اور بھائی نے جوائن کیا جو کہ ایس آر او کے روئے رواں ہیں, ارشاد حیدر ٹیپو صاحب. السلام علیکم. مائک آپ کو پکڑنا پڑے گا. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو آپ کا مقاصد ہیں, ان کا مقصد جو ہے وہ میں بینا بتاتے چلوں کہ جو جس طرح میری طرح کے پیشنٹس ہیں, جیسے کہ میں 3rd اسٹیج آف بریسٹ کینسر, تو اس طرح کے لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایسے مٹھی کی طرح مدد کرتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے باہر والے لوگوں کو نہیں پتا. اور یہی اصل نیکی ہے, کاش کہ ہم سب اس چیز کو سمجھیں, اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اچھا بڑا ڈفرینٹ ان کو میں نے ٹاسک دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لیا. ایسے ہی تھا آنر, جیسے کافی چیزوں کو نا شبی ہوں یا رمیز خانوں کو کہتے ہیں آنر کچھ چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا, ہم نہیں کریں گے ورنہ مجھے ڈنڈے پڑ جائیں گے سب. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے, لیکن کافی چیزوں کو آنر کر دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ میں سوچتا نہیں ہوں کہ نہیں کرتا, لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کچھ اچھا ہو رہا ہو تو اس پہ بتاتے ہیں, اس کو بتانا بھی چاہیے, ضروری ہے. اچھا جی اب تعارف ہو گیا, اب سب سے ایک سوال جو میں مسٹ کروں گا, اس کے بعد ہم روح کی طرف جائیں گے پروگرام کی. کتنی دفعہ بچپن میں رسی کھول کر بکرا یا بیل گھمانے گیا اور ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گھر سے رسی چھوٹ گئی اور بکرا ہو گیا یا بیل یا گائے؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو میں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا. اچھا. اور میں بچپن سے ہی اتنا مصروف رہا ہوں اپنے کاموں میں, ذمہ داریاں بچپن سے میرے اوپر ہیں. میرے والد محترم, میں 6 مہینے کا تھا, کا انتقال ہو چکا تھا, اور بس میں سمجھیں جب سے ہوش سنبھالا ہے. آپ سب سے بڑے ہیں گھر میں؟ نہیں میں سب سے چھوٹا ہوں. اچھا چھوٹے ہونے کے بعد جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے, ذمہ داریوں کا بوجھ میرے سر پر رہا, اور ابھی تک بہت حساس ہوتے ہیں, تو اور ابھی تک میں سنبھال رہا ہوں, نبھا رہا ہوں. اور یہ فرصت ملی نہیں کہ میں دوسرے بچوں کی طرح کھیلوں کودوں گلیوں میں. بچپن میں بڑے ہو گئے. ہاں, گھر میں رہنے کی عادت ہمیشہ رہی, کام سے باہر نکلنا ہوا تو نکلے, ماشاءاللہ, ورنہ گھر میں. اچھا کھیل سب کھیلے میں نے جتنے بھی ہیں, ٹیبل ٹینس, ہاکی, فٹ بال, یعنی ایکٹیو تھے. بھی کھیلا ہے, کبڈی بھی کھیلی ہے, پٹو گرم بھی کھیلا ہے, لٹو بھی کھیلے, لٹو بھی کھیلے, کنچے بھی کھیلے, چھوڑا کوئی بھی نہیں کام, ہر چیز میں اپنے آپ کو اس میں رکھا. لیکن یہ بکرا میں نے کبھی بھی نہیں, دلچسپی نہیں, انٹرسٹ نہیں تھا. بڑے لوگ کرتے تھے, وہ اپنا حساب کتاب جو بھی تھے خریدتے تھے, قربانی کرتے تھے,
لیکن بہت سے بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس کو لے گھمانا پھرانا، لیکن وہ مجھے یہ شوق نہیں رہا. باقی جتنے کھیل ہیں پاکستان کے سب کھیلے میں نے. اچھا چلے میں لوکل کھیل میں سے پوچھتا ہوں. پٹو گرم نہیں میں کچھ پوچھا. پٹو گرم, پہلدو جو وہ ہو گیا آپ کا, کھوکھو ہو گیا, اور یہ تینوں گیموں میں سے ہم بولیں تو, یا وہ نہیں ہوتا وہ لٹو ہاتھ میں گھمانا کرنا, چار گیموں میں سے آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ کس گیم میں سمجھتے تھے؟ ایکسپرٹ جس کو کہتے تھے. سب میں ایکسپرٹ رہا. کیرم بورڈ میں بھی ایکسپرٹ چیمپئن رہا. کیرم بورڈ کا میں چیمپئن رہا. زبردست. اچھا کہتے ہیں کہ جو نشانے اچھے لگاتے ہیں نا وہ جینیس ہوتے ہیں میتھمیٹکس. میتھمیٹکس میں اللہ کا شکر ہے. بینکنگ سے تعلق ہے تو میتھمیٹکس اچھا نہیں ہوگا. میں نے ایم ایس سی کیا ہے اسٹیٹسٹکس میں ماشاءاللہ الحمدللہ, اور فارمولے سب زبانی یاد ہوتے تھے مجھ سے کوئی نہ پوچھے, کیونکہ فارمولا ہی سب کچھ جان ہوتی ہے, انٹرپٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب یہ کہ کوئی ایسا گیم نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو. لیکن میں یہ ضرور یہاں کہوں گا کہ دیکھیں اچھا ڈراموں کا شوق ہوا, پی ٹی وی سے ڈرامے کیے 76 سے لے کر 80 تک. 80 کے بعد پھر میں نے نعت خوانی میں جی زبردست ڈرامے کیے, 20-22 ڈرامے کیے میں نے ٹیلی ویژن سے. اس زمانے میں جب ٹیلی ویژن ہی ہوتا تھا. نیلام گھر کیا ہم نے ان کے چھوٹے بھائی تاجدار عادل کے ساتھ, اور الحمدللہ بڑے پیک پر ہم 3 لوگ ہوتے تھے, تاجدار عادل, میں, طارق عزیز. تو میں ان سے سیکھتا تھا سب, اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, اور ان سے بھی میں سے ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ میں آپ سے سیکھتا ہوں. اس کا سیکھنے کا جب یہ دیکھیں نا تو دل کی طرف آپ کی جو صدارتی ایوارڈ ہے یہ لگا کہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عزت نہیں دیتا, وہ اسی کو عزت دیتا ہے جو عاجزی. اور پاکستان کا کوئی گیم آپ مجھ سے پوچھ لیں میں سب کھیلا ہوا, اللہ کا شکر ہے. زبردست ہو گیا. میں اس وقت کھیلوں گا نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کھوکھو کھیلنا. ٹیبل ٹینس کھوکھو تو میں ابھی بھی کھیل لیتی ہوں. اچھا لنگڑی پالا, کبڈی بھی کھیلیے. اچھا پٹا بھی کھیلیے. پٹا چلاتے نا, پٹا چلانا آتا ہے مجھے. پٹا چلا جو اس میں محرموں میں لوگ نہیں کھیلتے, پٹے بازی ہوتی ہے جو تلوار سے وار کرنا, وہ سب کھیلا ہے میں نے الحمدللہ. اور شوق سب پورے کیے میں نے, اور تعلیم بھی جاری رکھی, اور ذمہ داریاں ساتھ ساتھ. یہ چیز میں آپ کی بات کرنا چاہتا کہ دیکھیں آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہیں یا نہیں. ان کی مجھے یہ لگا کہ سب سے بڑے ہی تو ینگر ون ہو کر اگر بچہ ایسا ہے تو سبحان اللہ, پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ کیسا ہوگا. سب کا پیارا میں الحمدللہ, بھائیوں کا بہنوں کا ابھی بھی پیارا, اللہ کا ہے جو مطلب بہن بھائی سے بھی ضد کرتے ہیں. بالکل اتنی عزت کہ میں بتا نہیں ضد تو ظاہر بات ہے, مطلب میں نے اپیا یہ نہیں کھانا, مجھے یہ چاہیے. نہیں وہ تو میری بہنیں میری منشا کو سمجھتی ہیں, اچھا, اور جو میں کہتا ہوں وہ پورا کرتی ہیں. ایک بات ہے, ماں کے بعد جو محبت والا, میں یہ نہیں کہتا بیوی نہیں ہوتی, لیکن ماں کے بعد جو شفقت اور محبت والا بہن, ہر بہن, میں یہ کہتا ہوں میری بڑی بہن ہے ابھی بیمار ہے بیچاری, بہت محبت کرتی ہیں مجھ سے, یاد کرتی رہتی ہیں. میں جاتا ہوں ان کے پاس, بہت بیٹھ جاتی ہیں, مجھے دیکھتی رہتی ہیں, بس ماں کی طرح دیکھتی رہتی ہیں, نظر نہیں ہٹاتی ہیں مجھ سے. ماشاءاللہ. میں بولتا رہتا ہوں اور وہ دیکھتی رہتی ہیں. یہ ان کا پیار ہے, شدید پیار. ہاں لیکن ان کا ماشاءاللہ بھائی جو ہے وہ بیٹوں کی طرح ہوتا ہے, اور وہ اتنی اچیومنٹ لے کر آئے تو پھر تو بھانجے میرے سب جمع ہو جاتے ہیں, بھانجی سب جمع ہو جاتی ہیں میرے ارد گرد کے ماموں آئے آج. تو مقصد کہنے کا یہ کہ پورا خاندان الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ محبت کرتا ہے. ویسے نفرت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, ہم نے دیکھی نہیں نفرت. اللہ پاک ایسے ہی رکھے, اللہ تعالیٰ محبت کا عنصر ہم میں زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن سہیل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ایسا کوئی کام کیا یا جس پہ ڈانٹ پڑی ہو, صحیح سے بتانا. دیکھیے ہمارا گھرانہ جو تھا وہ بالکل کلچرڈ گھرانہ, غریب سے لوگ, بہت غریب, بہت غربت میں بھی زندگی گزاری, لیکن تعلیم پہ بڑی توجہ تھی ماشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بھئی تعلیم جو تھی, میں ایک واقعہ چاہوں تو کہیں تو سنا دوں. بالکل کہ اس زمانے میں ہماری سچویشن ایسی تھی کہ ہمارے پاس اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور ہم نے کسی اور اسکول سے یہ کہا کہ میٹرک کا ہمارا وہ بھیج دو کارڈ فارم, تو 10 روپے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے حیدرآباد میں جس اسکول میں ہوتا تھا اوریجنلی, وہاں 3,500 اسٹوڈنٹس تھے. تو جب میں چلا ہوں اس جگہ امتحان دینے کے لیے, تو
میرے اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر اوریجنل، ان کا نام تھا مکھیالہ. 3,500 بچے، میں اس اسکول جاتا ہی نہیں تھا. وہ ادھر سے آئے، میں ادھر سے نکلا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ بھائی اسکول کیوں نہیں آتا. میں نے انہیں بتایا فیس نہیں ہے. انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، لے جا کے ایگزام ہال میں بٹھا دیا اپنا پریلیمنری. میں آج تک انہیں یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میری تعلیم بریک ہو جاتی، لیکن یہ کہ الحمدللہ اچھے لوگ، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سپاہی ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ تھے. میں انہیں آج تک یاد کرتا ہوں. 1962 میں نے میٹرک کیا تھا. اور تو یہ جو معاملہ رہا کہ قناعت ہماری فیملی کا طریقہ ہے. کبھی بہت ہی مشکل حالات میں کبھی یہ نہیں ہوا ہو کہ کسی سے میری والدہ نے قرض مانگا ہو یا والد نے. جتنا ہے بس اسی میں گزارا کرنا، یہی اصل طریقہ کار ہے. اچھی ہمیشہ مطمئن رہے اس عطا پر، زیادہ نہ مانگا کبھی کم نہ سمجھے. وہ بھولے تھے انداز ماتم نہ سمجھے. غلط فہمیوں میں جوانی گزاری، کبھی وہ نہ سمجھے کبھی ہم نہ سمجھے. کبھی وہ نہ سمجھے کبھی ہم نہ سمجھے. تو یہ سارا سلسلہ رہا. بہرحال میں نے بڑی اسٹرگل کی پروفیشنلی بینکنگ میں. حبیب بینک میں نے جوائن کیا تھا 1971 9 مارچ کو ایز اے پروبیشنری آفیسر. 1971 میں حبیب بینک، اوکے. اور الحمدللہ وہاں میں نے ٹریننگ میں ٹاپ کیا. آپ نے ابھی وحید ظفر صاحب کا بھی نام لیا تھا. ان کے ساتھ ہم نے اپنے گھر کے سامنے کرکٹ ضرور کھیلی ہے. اور وحید ظفر فیل ہو گئے تھے اور وہ ٹیسٹ میں حبیب بینک کے ہم نے ٹاپ کیا تھا تو ہمیں جاب مل گئی. اچھا، وحید ظفر کا آپ نے کہا کلام، وحید ظفر نے کبھی کوئی کلام اپنا نہیں پڑھا ہے. وہ وحید ظفر بھی دوسروں کا پڑھتے ہیں. نہیں، ان کی آواز کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ان کی جو کلام تھا تو وہ اس کی روح کو نا ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے کہ یہ پڑھتے ہیں. اکثر لوگوں کا نا جو طرز ہے وہ تھوڑا سا نا غلطیاں نکالنے پہ لگتے ہیں. وحید ظفر سے ہم نے محمد رفیع کے گانے بھی سنے ہوئے ہیں. ان کے بڑے بھائی قاسمی صاحب جو تھے، شاکر قاسمی ہے، تو ان کے گھر کی چھت پہ ہم جمع ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھائی میں دھیمی آواز میں گاؤں گا اس لیے کہ بڑے بھائی نہ سن لے. تو اچھی آواز ہے ان کی. لیکن ایک بات میں ان کے حساب سے کہوں اور وحید ظفر کے، وحید ظفر اچھے نعت خواں ہیں، اچھا پڑھتے ہیں. یہ بھی بہت اچھے نعت خواں ہیں، اچھا پڑھتے ہیں. لیکن بیسک کوالٹی جو ان میں ہے، جو انہیں جو الگ ان کو ممتاز کرتی ہے یا الگ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمبل ہیں. انکساری ان میں ہے. دیکھیے انکساری جو ہے بہت بڑی چیز ہے. ہمبل ہونا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. وحید ظفر اچھے انسان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ، وحید ظفر سے زیادہ انکساری ان میں نے پائی ہے. تو بہرحال وہ بینکنگ شروع کی، پھر پاکستان سے باہر بینکوں میں رہا، میں واپس آیا یہاں بینکیں کی. اور ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے میں ایک انویزیبل چمچہ ہوتا ہے، کوئی گولڈن اسپون ہوتا ہے، سلور اسپون ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے منہ میں جو چمچہ تھا وہ ٹین کا تھا، وہ ہلکا سا کہ اس میں اگر ذرا سا کچھ ڈالو تو وہ مڑ کے نیچے چلے جاتا ہے. تو یہ، لیکن الحمدللہ بہت لوگوں سے اچھی زندگی گزاری ہے اور اس کا بڑا شکر ہے. سیلف میڈ جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوالٹی الگ ہی ہوتی ہے. یعنی آپ نے خود اسٹرگل کی، آپ کے گھر کا ماحول آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دیا، پھر آپ کی اپنی اسٹرگل. آپ اپنے آپ کو کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنائیں. ہاں، کیا بات کہہ دی، کیا بات کہہ دی. یہ ہماری زندگی رہی ہے. بڑا گہرا پوائنٹ ہے یہ. ہمارا جو خاندان ہے وہ ہم سنی ہیں، لیکن میرے والد نے 72 مرثیے لکھے ہیں. ماشاءاللہ. صبا اکبر آبادی صاحب وہ ایک حسینیہ ایرانیان میں پڑھتے تھے
और एक डॉक्टर यावर अब्बास के घर पे होती थी इनकी मीटिंग। हर साल 2 नए मरसिए उन्होंने 36 साल तक के मरसिए लिखे कि ताकि लोगों में इत्तेहाद, सुन्नी और शियों में इत्तेहाद हो जाए, इत्तेहाद रहे, कायम रहे। तो आम तौर पे सुन्नी शिया बड़े मिले जुले हैं, लेकिन दोनों तरफ के जो मौलवी हैं ना वो रखना जरूर डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो रखनेबाजी खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए कि मेरे वालिद ने तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बड़ी कोशिश की है, अमन के लिए, बिल्कुल, लेकिन वो इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। असल में यहाँ पर मैं ये कहूँगा प्रीत की तरफ हम बढ़ेंगे कि इत्तेहाद लोग चाहते हैं, ना ही कभी मैंने देखा मुहर्रम आता तो सुन्नी प्रॉब्लम करते हैं। बीच में कुछ अनासर हैं जो कि फायदा उठाना चाहते हैं के साथ और उसी टाइम पर टारगेट करते हैं। मैं अक्सर अफसोस ये होता है कि मसले मसाइल मुहर्रम अल हराम में क्यों आते हैं, मसले मसाइल रबीउल अव्वल के जुलूस में क्यों आते हैं, आगे पीछे भी तो दिन होते हैं ना। तो ये वही दुश्मन अनासर है जो हमें एक नहीं होने देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो या अहले तशी हो, हम सब एक हैं क्योंकि हम नबी के मानने वाले। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि मुहर्रम तो शियाओं का है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी फातिमा या नबी करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे नहीं है? अगर ये हमारे हैं तो हम सब एक हैं। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए, ईद कुर्बा स्पेशल ऑन मेट्रो वन न्यूज। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब वेलकम बैक, और इसी के साथ साथ हम दोबारा से एक दफा रीयूनियन करते हैं चीजों को। अब हम शबी साहब की तरफ जाएंगे। शबी, मुझे बताएं आप किसकी शबी हैं? क्या सवाल है भाई? नहीं, बात बहुत प्यारा सवाल है। मुझसे लोग यही सवाल करते हैं कि यार मैंने आपको कहीं देखा है यार। मैंने कहा देखा होगा, मेरा नाम शबी है, शबी के मैंने हम शक्ल है। अब बात आपने हम शक्ल की करी कि मेरे जाहिर बात है दुनिया में तो तकरीबन बहुत चेहरे होते हैं। ये कह रहे हैं कि आप चॉकलेटी हीरो की तरह लग रहा है, कोरीना नहीं, आप कोरीना साहब की मैं आपको एक बात वादे करूँ कि मैं बचपन से ही जो है ना, वो जैसे अभी भाई ने बताया नीलाम घर के हवाले तारिक अजीज साहब का शो, तारिक अजीज साहब के 2 प्रोग्राम मैंने किए थे। शो में आया था, सवाल उठाया था तारिक भाई ने, तो मैं भी चला गया था, कुछ गिफ्ट मिल गया था भाई, तो कोई अदाकारी करनी थी। अच्छा, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, चंचल मिजाज। अच्छा, चंचल मिजाज, आवाजें निकालना, ये निकालना, यही वजह थी। चंचल तो हसीनाएं होती हैं, ये चंचल तो हसीनाओं चंचल तो मुझे आपने सुना नहीं कि आवाजें भी निकालते हैं, तो कोई आवाज हो सकता है, पॉइंट है, आवाज चीजें ऐसी होती हैं। फिर उसके बाद मैं आपको वादे करूं कि मैं एक्सपो सेंटर गया ऐसी अपनी फैमिली के साथ। तो किसी का प्रोग्राम चल रहा था भाई, कोई अपना प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोग्राम चल रहा था, तो भाई कोई एंकर है, कोई हमारा एंकर आया नहीं है, कोई बोलने वाला कोई है। मैंने कहा भी ट्राई मार लूं भाई, ट्राई मार लिया मैंने। मैंने नहीं पता वो ट्राई मेरे लिए कामयाब होगा। अब उनका कह रहा है कि कार्टून है, अब कार्टून बिला कोई आवाज ही नहीं थी कार्टून की, इस कार्टून में आपने लोगों को हंसाना है, डटू डटी कच्चा रानी। यार ये तो बोलने का बुशाबाजी कहाँ गई, बहरोज सलवारी कहाँ गए, और ये लोग से कहाँ गए। तो वही जाहिर बात है, बोलो एक्सपो थोड़ी आएंगे, इनकी तरह आपने कुछ वर्क करना है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा थोड़ा सा 1 मिनट दे दें हमें, और लोगों को जमा करना है। आप यकीन करिए मुझे नहीं पता था, तो वो मैंने आवाज़ें दी, लोग जमा हो गए, हंसाया, लोगों को हंसाया, अल्लाह का शुक्र है, उसमें कामयाबी मिल गई। कैसी आवाज़ है, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो कामयाबी मुझे मिल गई, और फिर उसके बाद फिर उनके हेल्थ डे के हवाले से मैंने उनकी एक एजेंसी थी विजन डायरेक्ट मार्केटिंग, उन्होंने मुझे अपने पास 6 साल रखा। 6 साल तक मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में हेल्थ डे वगैरह करता रहा। मैंने कहा यार कहाँ से कहाँ आ गया, जबकि हम एक्सपो गए थे शॉपिंग करने। तो अब तो जाहिर बात है हमारे सदाती अवार्ड इनको मिला है, तो मैं इनकी फरमाइश को टाल नहीं सकता। अब मैं आवाजें निकालता था, अब जाहिर बात है मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम तो नहीं ले सकता, लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो अब जैसे मैं एक प्रोग्राम था, उसका कार्टून था, बच्चे बड़े शौक से देखते थे, उससे मैं आवाजें निकालता था। अब इसमें बहुत सारे अल्लाह में कितनी प्यारी लग रही है मन्ना, अरे मन्ना ने पहले लिपस्टिक तो लगा लो। बाबा बस कमांडर से कटा बस, अभी खबर मिली है कमांडर से। नहीं दो कमांडर से गट को नहीं दो, मैं उसको पटक के मारूंगा। मेरी कचरा रानी कहाँ है? मैं यहाँ आया हूँ, मैं हूँ
माशाल्लाह बड़े मल्टी टैलेंटेड। तो ये आवाजें थी, ये करता था, उसके बाद फिर वो मोटू पतलू, फिर वो एक से बढ़कर एक मिलने लगा, इसी भाई करता और आज तक करता हूँ। मसला ये होता है कि हमारे यहाँ पे ना, जब मैं अपने कैरियर की बात करूँ, आई वाज इन क्लास 7 2009 में जब मैंने रेडियो को ज्वाइन किया। अच्छा, वन मैडम रबिया करम, शी इज द वन, उन्होंने पकड़ लिया कि बेटा तुमने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। अच्छा, मैं उनको साइड में मैडम पोल नहीं खोलेगा क्लास 7। अच्छा, वहां पर रेडियो में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। आपने कार्टून जो पाकिस्तान से फिर नशर होते थे, सेबेस्टियन, हर बच्चे ने देखा, उसकी डबिंग 2020 से आई गेस मैंने की थी, और 22 तक वो उसका था, द बेस्टियन इज गोइंग टू गॉड, तो वो आवाज मेरी थी। तो आप, अच्छा ये कैसे होता था, रेडियो पाकिस्तान पे किसी की हक तलफी नहीं होती थी, आप अपनी अच्छा सामने बैठकर नहीं करते थे। अब आपने ऑडिशन देने आया, आप आवाज रिकॉर्ड कर चले जाएंगे। अच्छा, मेरी आवाज सिलेक्ट हो गई, सब कुछ करने के बाद वो तो फिर मुझे मैडम ने डांटा कि तुमने बीएच जाना था, यहाँ क्या करने आए? मैम शो था आज, कहती यहाँ से खत्म करो बेटा, वहां जाओ। और मैं रिकॉर्डिंग है तुम्हारी, मैं मुझे तो मैसेज भी नहीं आया कि मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊं। दिस इज द वे। आजकल क्या है, मुझे बुलाएंगे और बीना यहाँ पे बैठी है, अरे बीना अच्छा कर लेगी, मेरी हौसला अफजाई करेंगे नहीं। हालांकि पॉलिश होने के बाद रेडियो पाकिस्तान या पीटीवी दो ऐसे मीडियम थे जो पॉलिश करते थे, बिल्कुल तरबियत। अब आपका, मैं अभी आपको बता रहा था कि 91-92 का आई गेस वो ड्रामा है एनक वाला जिन, अब उसके अंदर वो देग में बंदे जा रहा है और देग के अंदर से कलर्स निकल रहे हैं और वो फिर धुएं के बाद वो गायब हो गया। उस वक्त कोई फिक्शंस नहीं थे, कोई ऐसी एआई नहीं थी, लेकिन उनका क्रिएटिव इतना था कि वो एक छोटे से स्टूडियो में उन्होंने वो क्या कहते हैं, परी का एरिया भी बनाया था, जन्नात का एरिया भी बनाया था, और फिर वो जो मैं भूतों की नानी है, नाम मेरा कर नानी, नो ये वाली चीजें, फिर तू चुड़ैल नहीं तू डैना, मेरी प्यारी बहन है, आनिया वो बिल बतौरी के लिए, तो वो तमाम नहीं, मैंने कल बैठ के सारा देखा, तो वो कल मैंने बैठ कर देखा, तो वही वाली चीज कि आपके अंदर क्रिएटिविटी खत्म होगी। अब आपका ऑनेस्टली के पहले के ड्रामों की जो मैंने फहरिस्त पढ़ी, नंगे पांव, धुआं ड्रामा, आंच ड्रामा, धूप किनारे, और कहीं अन कहीं एक ड्रामा था, तो ये जो ड्रामे हैं ये लोगों के आज भी जुबान ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो ड्रामों पे मेहनत होती थी। मेहनत होने के बाद अब तो क्या मसला है कि 50 चैनल है तो एक ही बंदा 50 जगह पे नजर, जस्टिफाई नहीं कर पाते आप एक्टिंग। स्टोरीज में भी अब वो वैरायटी नहीं है। अच्छा, कहीं पर ये दिखा रहे होते हैं, अब एक बंदे का ड्रामा हिट हुआ कि उसने गरीब लड़की से प्यार किया, अब वो दूसरे चैनल पर चलेगा, वो लड़की अमीर थी लेकिन नकचड़ी थी, स्टोरी लाइन पूरी वही है। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन से ड्रामे में अब खरबपति उठकर एक भिखारी गटर की नौकरी करेगा, वो खरबपति बन जाएगा? ये तो नॉर्मल पढ़े लिखे नहीं बन रहे होते। क्या कहेंगे इस बारे में आप सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमें जो इस उन्वान से, जैसे कि सोनत भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जो टीचर्स ने काम किया, अच्छा ये सारे काम अगर आपके घर से हो ना, तरबियत, अच्छा मेरे वालिद जो थे वो बहुत एक इनकलाबी और एक सोशलिस्ट आदमी थे, हम थोड़ा रिलीजियस बेस थे। हमने जब ग्रेजुएशन किया तो हम जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने अपने इलाके में ये वेलफेयर का काम मैं बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा, जितना काम किया वो सारा फ्री किया है, और कुछ काम मैं ऐसा हूँ कि पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने वो सब काम किए, लेकिन ये तरबियत मेरे वालिद की थी। मेरे वालिद ने, जब मैं मैट्रिक किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मुझे कहने लगे यार तुम ये, मुझे इलाके की मस्जिद वालों ने ट्रस्टी बना दिया, इंतज़ामिया में दे दिया, क्योंकि मैं पहले इलाके में मैंने फ्री कोचिंग की, वहाँ काफ़ी वेलफेयर के काम किए। अच्छा, क्योंकि खुदा ने ऐसा एक सिस्टम रखा कि जो मेरे दादा थे वो मेरे आइडियल थे। अच्छा, जो दादा थे वो मुस्लिम लीग के सदर थे, जैसे कराची है इंडिया में एक शहर है रांची, वहाँ के मुस्लिम लीग के सदर थे, और हमारा जो, और एक आलिम दीन थे। लेकिन उस ज़माने के आलिम दीन और आज के आलिम दीन में फ़र्क आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो घर है वो हिकमत से चलता था, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ने का कोई पाई पैसा नहीं देते थे, और हमारे जो उनकी रोजी थी वो हिकमत थी, हिकमत था, और वो इंसान दोस्त आदमी थे। जो तालीम पे उन्होंने काम किया, एक शेर है उनका। अभी मैं अपने बच्चे को एडमिशन के लिए एक स्कूल में गया तो उन्होंने इंटरव्यू किया मेरा, तो मैंने बोला आपका स्कूल बहुत अच्छा है। बोला क्या वजह है? मैंने बोला देखिए मेरे दादा का एक शेर है, वो बहुत इंसान दोस्त आदमी थे और बहुत इंसानियत के लिए काम किया। उनका शेर एक है, मैं अक्सर अपने दोस्तों को सुनाता हूँ
کہ یہ میرے دادا کا شعر ہے کہ اسکول بھی اچھا ہو تعلیم بھی اچھی ہو, اسکول بھی اچھا ہو تعلیم بھی اچھی ہو, کیوں کر کے پڑھے بچہ مفلس کا جو بیٹا ہو. تو خدا نے ہمیں والدین نے ہمیں ایسی تربیت دی کہ جو میری بہن ہے وہ پی ایچ ڈی ہے, کراچی میں سب سے کم عمر پی ایچ ڈی ہے, کراچی یونیورسٹی کا بی سی کہتا تھا ایسی بچی نہیں دیکھی میں نے, بہت کم عمر میں ایک بوٹینیکل سوسائٹی کی پروفیسر بن گئی ماشاءاللہ. تو خدا نے میرے گھر میں میرے جو بھائی ہیں وہ بھی اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, وہ اسکلس میں کر رہے ہیں, میری جو بیگم ہے وہ بھی کنسلٹنٹ ہے. اچھا یہ ہم نے جو این جی او والا سلسلہ کیا ہے یہ ہم نے کوئی کورونا کے زمانے میں کیا, اور جیسے قربانی کے عنوان سے میری خدمات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو منفرد کام کیا میں نے پاکستان میں, کہ میں نے پاکستان میں تمام مسلکوں کو اپنے ساتھ ملا کے میں گروپ کا رہنما ہوں. جب میں خدمت دبئی میں کرتا تھا, میں 10 سال دبئی میں رہا, وہاں فی سبیل اللہ اپنے گھر میں پاکستانیوں کو رکھتا تھا, پاکستانی لابی کے لیے کام کرتا تھا کیونکہ انڈین لابی بہت مضبوط ہے. میں وہاں فری کنسلٹنسی کرتا تھا کیونکہ کمپنی میں نے خود بنائی تھی, خود سی او تھا. تو یہ کام خدمت گزاری والا خدا نے میرے والدین کے ذریعے مجھ تک پہنچایا, اور آج بھی ہم ہیلتھ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے جب فلڈ آیا سندھ میں وہاں گئے, کمشنر کراچی کا آفس سے ہم نے فارمیگیشن, جیسے آج قربانی کا دن ہے تو ہم علاقوں میں ہمارے پاس جدید مشین ہے کیونکہ ہمارا بھائی دبئی میں ہوتا ہے تو اس نے ہمیں مشین بھیجی وہاں سے جو فارمیگیشن کی تھی. یہ سارا نظام فری ہے, یعنی ہم نے زندگی میں پیسے کے ساتھ کام نہیں کیا, سارا کام فری کیا. اب خدا نے فیملی میں جو کر سکتا ہے. لیکن اس کو ہم یہ بھی بینا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کہا کہ دنیا کا پیسہ میٹر نہیں کرتا, ہمیں آخرت کا اکاؤنٹ کھلوانا. جب آپ آخرت کی کمائی کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ میں اکثر اب اپنے پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں, بڑی اچھی میں نے پڑھی کہ آپ نے دنیا میں جو کمایا وہ آپ کا نہیں ہے, وہ آپ کے پیچھے والوں کا ہے. جو آپ نے خرچ کر دیا وہ ساتھ لے کر جائیں گے. بالکل ایسے ہی, یعنی کسی کی فلاح کے لیے کام کیا تو وہ آپ کی ذمہ داری آپ کے نامہ مال میں لکھ دیا. اب فرض کریں میں یہاں پر بیٹھتا ہوں, اپنی بات کرتا ہوں, میں نے 50 بنگلے 50 فیکٹریاں بنا لی, میرے مرنے کے بعد قبر میں کوئی نہیں ڈالے گا, نہ ہی پیپر رکھے گا وہاں پہ. وہ تقسیم شروع ہو جائے گی مرنے کے بعد کہ سویم ہو گیا, بتا دو تم کا کیا لوگے, تم کیا لوگے, تم کیا لوگے. چلے سویم تک ہم تھوڑا سا ایک پریویلیج دے دیتے ہیں, لیکن اگر میں نے فیکٹری کسی کو وقف کر دی ہے کہ اس سے مدرسہ چلے گا تو ساری زندگی کا کھیل ہے. اکثر اور بیشتر میں اکثر یہ کمائی ہے. اب وہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے, میں اکثر لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو میری مدد کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جتنی میری سانسیں ہیں, میں سمپل میں حافظ قرآن ہوں, میں قرآن پڑھ کے دعا کر دیتا ہوں, اس سے زیادہ میرے پاس کوئی بھی وہ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو وہ والی چیز کہ میں اگر کسی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے پاس وسائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو قرآن کو صرف حلاف میں نہیں رکھنا بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے. تو وہ اکثر میں کبھی بے ہوش بھی ہوتا ہوں, مجھے اکثر میرے ڈاکٹر رمیز بھائی کو کہہ رہا تھا اس کا یہ بے ہوشی میں بھی سورہ رحمان پڑھ رہا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ میرے سب کانشیس میں ہے کہ اگر مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگ رہا ہے, کیونکہ ہارڈ انجیکشن ہے کافی, کبھی گلے میں لگ رہا ہے, کبھی پسلی میں لگ رہا ہے, تو میں اکثر یہ بول رہا تھا کہ میں اس وقت اونچی اتنی پڑھتا ہوں سورہ رحمان, حالانکہ ویسے میں تلاوت نہیں کر پاتا, لیکن وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں تلاوت شروع کرتا اور اسی میں اگر سو گیا تو وہ منہ پہ وہ ہلکا ہلکا وہ چلتا رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا آپ پہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہو استاد محترم کہ ہم بینک الفلاح کی اگر بات کریں, بینک الفلاح وہ بینک جو کہ آپ کو ہر سروس فری پرووائڈ کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ چارج کرتے ہیں اور انڈر دا ون روف آپ کی تمام چیزوں کو سالو کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا بزنس اکاؤنٹ نہیں کھل رہا. تو ہمارے استاد محترم نے کہا کہ بینک الفلاح ویریفیکیشن کے بعد, ویریفیکیشن ضروری ہے, ویریفیکیشن کے بعد آپ کو کوئی ہرڈلز نہیں ہوں گے, آپ ایک پرنس کی طرح یا کہتے ہیں نا کہ مہاراجہ کی طرح آپ ایک صوفے پہ یا کرسی پہ بیٹھیں گے, ہمارا ٹیم ورک جو ہے وہ کام کر کے اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو آپ کا ہاتھوں ہاتھ اکاؤنٹ کھول دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم دنیا کی طرف آتے ہیں, اگر بینک الفلاح کام کرے, فری آپ کا جو ہے اے ٹی ایم کارڈ ہے, فری آن لائن بینکنگ ہے, فری چیک سیگمنٹیشن ہے, آپ کی فری پری آرڈرز ہیں, یہ تمام چیزیں تو فری ہم لے لیتے ہیں. بھائی بینک بہت اچھا ہے, بہت کام کر رہا ہے, لیکن بینک میرے ماموں کا نہیں ہے, بینک میرے لیے سوچ رہا ہے, وہ کس لیے سوچ رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم 3 دن تو عید کے گوشت کے لیے دروازہ بھی کھول دیں گے, یا کوئی فرض کرے کہ کسی نے بولا کہ باجی تھوڑے سے مہمان آ گئے ہیں, بھائی مہمان زیادہ آ گئے ہیں, ہم اس کو گوشت کی پوڑی دیں گے, جاؤ اپنے لیے رکھا تھا تمہیں دے رہے ہیں. ایک تو وہ بدتمیزی,
دوسرا پھر دروازے دوسرے دن کے بعد جیسے آج جمعے کی نماز کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے دروازے بند ہو جائیں گے, تو کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے پیاروں کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے عید قرباں یاد دلاتا ہے ان لوگوں کی جن لوگوں کو اللہ نے باوقار بنایا تا قیامت تک کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام, انہوں نے 1 سال کی عمر سے اپنے بچے کو, اپنی بیوی کو, اور بیوی کون تھی؟ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی, اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی, اور اس کو بیابان میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, چھوڑ کر تنے تنہا چھوڑ گئے. کوئی دور دور تک آبادی کا پتہ نہیں, چاروں طرف پہاڑ. اور آج کل کے دور کی عورت ہوتی تو کہتی کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے, قربانی دی انہوں نے, اللہ کا یہی حکم ہے. آپ چلے گئے وہاں سے, دور چلے گئے اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر کر. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو ہم میں وہ جذبہ آنا چاہیے. عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوشت کاٹو اور کھا لو, گھر لے کر آئیں اور پھر سے فریزر میں بھر لیں. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل کی قربانی دینی ہے. ویسے تو 3 حصے ہوتے ہیں, اگر کوئی 3 حصے ہوتے ہیں, ایک غریبوں کا ہوتا ہے, ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے, ایک اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے حصے میں سے بھی آپ غریب کو دے دیں, ضرورت مند کوئی آتا ہے تو. ٹھیک ہے, اب میں اگر بیان کروں, بہت لمبا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. انہوں نے جہاں پر چھوڑا وہاں پر ایک قافلہ آیا. اس نے, قافلے کے سردار نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پرندہ منڈلا رہا ہے, اور وہ پرندہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہاں پانی ہے, تو وہاں انہوں نے ڈیرا جما دیا. پھر ایک اپنے نمائندوں کو بھیجا, تو وہاں پر انہوں نے ایک بچے کو پایا اور ایک خاتون کو پایا جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی تھی اپنی. اچھا, بچہ پیاس کی وجہ سے پریشان تھا, تو وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر آج جو ہم چلتے ہیں, یہ انہی کی ادا ہے جو اللہ نے قائم کیے قیامت تک کے لیے. پسند آئی تھی نا وہی, ٹھیک ہے نا, جذبہ. اور کیا قربانی دی انہوں نے؟ بیابان میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا, لیکن اللہ کا حکم, اللہ کا حکم تھا, انہوں نے مانا. پھر وہی کعبہ بنا, پھر وہی آپ نے اپنے ایڑی سے جو مسئلہ, تو وہاں سے پانی نکلا اور وہاں پر آبادیاں شروع ہو گئی. اور اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ دیکھیں آج اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں, یاد تازہ کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وہ نبی تھے, انہوں نے ایک قربانی نہیں دی, ہزاروں قربانیاں دی ہیں. آج ان کی یاد تازہ ہے. تو آپ کو, ہمیں چاہیے وہ عمل کریں جس سے کہ تا ابد اور تا حیات اور تا قیامت تک آپ کو ثواب ملے. سبحان اللہ. آپ وہ عمل کریں صدقہ جاریہ والا, جو آپ نے ابھی کہا کہ فیکٹری کسی مدرسے کے نام کر جائیں تو صدقہ جاریہ ہے, چلتا رہتا ہے. تو ہمیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے جو قربانی کرتے ہیں اس پر دوسروں کا حق زیادہ ہے, آپ کا حق کم ہے, دوسروں کا. ایگزیکٹلی یہی والی بات. اچھا, کوئی اگر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ سب گوشت آپ اپنا رکھ لیں, تو پھر قربانی کیوں, کس نام کا ہے؟ پھر قربانی تو نہیں ہوگی. مقصد کیا ہے اس کا؟ اصل لانے کا فائدہ نہیں, پیسے ہی رکھ لیں پر زیادہ بہتر ہے. بہت سے لوگ عقیدہ ایک بدل بھی رہے لوگ, بھئی یہ پیسے کو آپ قربانی میں ظاہر کرتے ہیں, کسی ضرورت مند کو دے دیں, کوئی بھیک مانگ رہا ہے, فقیر ہے, بھوکا ہے. ایسا نہیں, ان کو بھی دیں, لیکن یہ یاد تازہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے. اور جب اللہ کی رضا آ جائے تو پھر ساری باتیں. یہاں پر بھی نا ایک بات ہے کہ دونوں ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ صفحہ مروہ کے بغیر آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوتا, اور قربانی کے بغیر آپ حلق اور اپنا احرام نہیں ہوتا. شیطان آیا, شیطان نے بہکایا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب قربانی کے لیے آپ لے جانے لگے
تو آپ آئے 9 سال کی عمر میں جب تھے وہ یا 10 یا 11 سال کی عمر میں, تو بچے کو تو بڑی خوش ہوئی وہ, ٹھیک ہے. وہاں پر آ کے کہا کہ میں ان کو گھمانے لے جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے سوارا, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پہنائے, تیار کیا, اپنے بیٹوں کو کرتی ہیں, تو آپ لے جانے لگے. تو شیطان آیا, شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے بہکایا, تمہیں پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں, تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے, اگر اللہ کی مرضی ہے تو میری بھی ہوئی. پھر وہاں نہیں چلی اس کی, تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو بہکایا, تمہارا شوہر جو تمہارے بچے کو ذبح کرنے لے گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کا حکم ہے, تو میں اللہ کے حکم کے لیے میں بھی اپنی قربانی دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب یہ کہ شیطان کو پھر کنکریاں ماری گئی 3 دفعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکایا, تو آپ تو نہیں آئے ان کی بہکائی میں, کنکری ماری, بھاگ گیا. اب جو کنکری مارتے ہیں, کنکری مارنا بھی عبادت ہے, لیکن کنکری مارنا عبادت میں شمار ہوتا ہے. اللہ نے مثال قائم کر دی کہ یہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ رکھتا ہے, جو اس کے پیارے ہیں, ولی ہیں, نبی ہیں, یا کوئی بھی شخص ہے, اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے, بہت پیار. اور بالکل یہ چیز ہے کہ میں ایک چیز یہاں پر اور کہنا چاہوں گا, کیونکہ ہم ٹوورڈز ٹو اینڈ ہے پروگرام کے. مجھے بڑی اچھی, جب میں عمرے پہ گیا تھا استاد محترم, تو ایک بندے نے کہا کہ یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں, احرام کی حالت میں, حج کی حالت میں, شیطان تیری امی دی ڈاز, مطلب فضول کلامات. آپ نے دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہیں آپ اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ ریورس کرتے ہو تو آپ شیطان کے تابع ہوتے ہیں, کیونکہ کنکری مارنے کا صرف اور صرف حکم حج کے دوران ہے. عمرے پر آپ کنکری نہیں مارتے ہیں, کیونکہ جب آپ عمرے پہ کنکری مارتے تو آپ شیطان کے پیروکار کہلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا, جو ان کو فالو اپ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ٹوورڈز ٹو اینڈ پروگرام کے میں پھر سے ایک دفعہ تہہ دل سے دعا گو بھی ہوں اور شکر گزار ہوں بینک الفلاح کا, کہ جنہوں نے اس سیگمنٹ کو سپانسر کیا, کیونکہ استاد محترم شجاعت رئیس قدیری صاحب نے ایک آئیڈیا ان کے سامنے رکھا کہ مجھے دین کے ساتھ دنیا کو بھی لوگوں کو بتانا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دین میں کیا ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو سپانسر کیا, اور ساتھ ساتھ رمضان میں بھی ہم رہے. اچھا, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا کام کرنے جاؤ تو میں ساتھ دیتا ہوں, ڈگر کے ہم پھر مل گئے کہیں نہ کہیں, کہا نہیں میرے تو میٹرو کی بات ہے کہ ہم پھر میٹرو واپس آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہی والی بات کہ آئس کریم ہو اور فرزان کی ہو, کیا بات ہے. آپ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا, آئس کریم ہو اور پھر فرزان, اور فری بھی ہو, کتنی زبردست. نہیں یہ دیتے ہیں, آپ لیں گے تو فری بھی دیتے ہیں. اچھا جی, ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ فلاح کا کام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم دنیا پہ میری خلق کی خدمت کرو, آخر میں تمہارا حامی و ناصر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ جذبہ عطا کرے. بینا, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اور میں بھی یہاں سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ آج جمعہ ہے, جمعے کے بعد کیونکہ 3:30-4 بج جاتے ہیں, تو نہیں اس کے بعد ساتھ متواری دن تو اب اس کے بعد 3:30-4 بج گئے, آج تیسرا دن بھی ہے عید کا. لیکن جیسے کہ استاد محترم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوض آپ نے ہر چیز کو دور کر دینا, اس برائی کو. آپ کبھی برائی کو چھوڑ کر تو دیکھیں پھر اللہ کتنا عطا کرتا ہے آپ کو. ہم جب زندگی میں بھلائی کی طرف جائیں گے, اور بھلائی وہ نہ کریں کہ لوگوں کی رپورٹ لے کے پیسے کھا جائیں, ایسا نہ کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھلائی یہ کرنی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, میٹھے بول دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے صحت کا سامان کرے, پیسوں کا سامان نہ کرے, صحت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہو سکتا ہے اس وقت آمین پہ اگلے کو صحت دے دے. کسی کی قبولیت کی گھڑی ہمیں نہیں پتا. اسی کے بعد 3 دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا آپ کے ساتھ. لیکن صرف ایک بات کہوں گا کہ پیر کو جب ہم واپس آئیں گے تو بھی عید کا دن ہوگا, اور ہر دن اب عید کا دن ہوگا کہ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آگے بہترین انداز میں بڑھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میں تمام ٹیم کو ایک بار پھر مبارکباد دوں گا. عید کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہاں پر موجود ہے تو ہم بھی موجود ہیں, ورنہ میں بینا تو نہیں آ سکتے تھے. تو ہمیں آپ کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ ہے جتنا ہمیں اپنے ساتھ لگاؤ ہے. اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. کچھ بھی برا لگا ہو تو معذرت خواہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر. اس دعا کے ساتھ جاؤں کہ پیر کو پھر لوٹوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. میری, بینا اور ون میٹرو نیوز کی جانب سے ایک بار پھر عید مبارک. اللہ حافظ.